अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माइंड गेज। नाजरीन, इलेक्शन की गहमा गहमी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों का जो तयन है वो कर दिया गया है, नोटिफिकेशंस जारी कर दिए गए हैं और गुज़श्ता चंद हफ्तों से जो इंतखाबी निशान है उसको लेके काफ़ी बाज़गश्त की जा रही थी मुख्तलिफ हलकों के अंदर, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो बड़ा डिस्कस हो रहा था। और अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया है। आज के प्रोग्राम में मौजू यही होगा और इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार खालिद भट्टी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। भट्टी साहब, देखें इलेक्शन बिल्कुल करीब हैं, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो कोशिश कर रही हैं, अपने इंतखाबी अमल में जो है वो जा रही हैं, शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ हलकों के अंदर सियासी कैंपेन्स जो है वो की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कभी बल्ला छीन लिया जाता था, कभी बल्ला अता कर दिया जाता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला आया और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले से महरूम कर दिया गया है। इसके सियासी असरात क्या होंगे, कौन सी पार्टी को इसका फ़ायदा होने जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एक बड़ी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम कर देना, ये काफ़ी गौर व फिक्र वाली बात है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत शुक्रिया मियां साहब। देखें, बात यह है कि ये फ़ैसला जो है वो कोई गैर मुतवक्को नहीं है। ठीक है। तहरीक इंसाफ ने पे दर पे गलतियां की इस हवाले से। ठीक है। पहले लाहौर हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट से स्टे नहीं मिला तो वहाँ से अपनी पिटीशन विड्रॉ नहीं की और पेशावर हाई कोर्ट चले गए। जो पेशावर हाई कोर्ट से पहले एक फ़ैसला आया एक जज का, दूसरे जज ने वापस ले लिया, फिर जो है वो दो जजेस ने सुना और तहरीक हक में फ़ैसला कर दिया। तहरीक इंसाफ को ये अंदाज़ा होना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है। और जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला चैलेंज होगा तो वहाँ वो सारे इश्यूज उठेंगे, कानूनी भी उठेंगे और तकनीकी भी उठेंगे, और इलेक्शन के ऊपर जिस तरह से इलेक्शन हुआ तहरीक इंसाफ का वो भी उठेंगे। ठीक है। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि वो किसी भी तरह से शॉर्टकट के जरिए से इंतखाबी निशान वापस ले लें। ठीक है। ठीक है। और जो केस प्लीड किया वो सियासी बुनियादों पे किया, वो कानूनी और तकनीकी बुनियादों पे नहीं किया। ठीक है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि वो ये कहती कि इलेक्शन जो है वो कालदम हम करार देते हैं क्योंकि इलेक्शन हुआ ही नहीं है, लेकिन हम मशरूत तौर पे बल्ले का निशान दे देते हैं, आप इलेक्शन के बाद अपने इलेक्शन करवाइए सही तरीके से और फिर जो है आपको बल्ले का निशान जो है वो। साहब, ये बल्ले का निशान कोई अमानत थी जो वापस ले लिया गया? जी ऐसा होता है मियां साहब, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इलेक्शन एक्ट जो पाकिस्तान का है ना, इलेक्शन कवानीन है, उसके तहत हर जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसका हक है कि उसको एक इंतखाबी निशान मिले। ठीक है। जो अवेलेबल इंतखाबी निशान होंगे। ठीक है। उसके लिए शर्त ये होती है कि आपने अपने इलेक्शन करवाए हुए हों। जब आपकी मुद्दत पूरी हो जाती है ओहदेदारों की, तो जो आपके आइन में उसकी मुद्दत लिखी हुई है उसके बाद आपने इलेक्शन कराने हैं। ठीक है। अगर आप इलेक्शन नहीं कराते अपने पार्टी के और मुल्क में आम इंतखाबात आ जाते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन की मर्जी है कि आपको बल्ले का निशान दे, आपको आपका इंतखाबी निशान दे या ना दे। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन की मर्जी से हो रहा है? ये जाहिर है बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की मर्जी से हो रहा है। 2021 से ये मामला जेर बहस था। ठीक है। पहली दफा 2021 में नोटिस दिया इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कि जनाब आपके इलेक्शन, आपके मुद्दत पूरी हो गई ओहदेदारों की, आप इलेक्शन करवाएं। तहरीक इंसाफ ने कहा जी कोविड है, हमें कुछ टाइम दें। 1 साल का टाइम दे दिया। और उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई के साथ थी, उस वक्त वन पेज चल रहा था, अदलिया भी साथ थी। ठीक है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं कराए। ठीक। अगर उस वक्त इलेक्शन करा लेते तो आज ये सूरत हाल ना होती। भट्टी साहब, बाकी सियासी जमातें जो हैं वो गलतियां नहीं करती जिस तरह आपने फरमाया कि पे दर पे गलतियां की तहरीक इंसाफ? करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो फाइल होती है उसका पेड पूरा करते हैं। ठीक है। कागज पूरे करते हैं। ठीक है। अपना जो प्रोसेस होता है उनके आइन के मुताबिक, उसके मुताबिक वो इलेक्शन करा लेते हैं। ठीक। ठीक है। हर पार्टी का अपना अलग प्रोसेस है। तहरीक इंसाफ के आइन में लिखा हुआ है कि जो पार्टी का चेयरमैन है वो बराह रास्त सीक्रेट बैलेट के जरिए इलेक्शन के जरिए से आएगा। ठीक। आपने वो करवाए नहीं,
ایک ووٹ بھی نہیں پڑا پی ٹی آئی کے الیکشن میں. باقی پارٹیوں نے اپنی سہولت کے لیے آئین اس طرح بنایا ہوا ہے. یہ بیرسٹر گوہر کیسے چیئرمین بن گئے؟ بیرسٹر گوہر چیئرمین بن گیا کہ انہوں نے کہا جی انہوں نے کاغذ جمع کرائے تھے, باقی کوئی مقابلے میں نہیں آئی, ان اپوز ہو گئے. ٹھیک ہے. پارٹی آئین یہ کہتا ہے تحریک انصاف کا کہ آپ جو چیئرمین کا الیکشن ہے, باقی الیکشن نہیں, باقی اگر ان اپوز ہو سکتے ہیں وہ ہو جائیں, لیکن جو چیئرمین ہے پارٹی کا اس کا الیکشن خفیہ بیلٹ کے ذریعے, خفیہ رائے شماری کے ذریعے, اور جتنے بھی ممبر ہیں تحریک انصاف کے رجسٹرڈ وہ 8,26,000 ہیں, وہ ووٹ ڈالیں گے اس میں. ان اپوزڈ کوئی یہ چمبے کی بات ہے, کوئی عجوبہ ہے, ایسا کیا ہوتا نہیں ہے؟ ساری پارٹیاں ان اپوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے یہ. ٹھیک ہے. تحریک انصاف نے اپنے آئین کو یا تو تبدیل کرے. ٹھیک. تحریک انصاف نے جو سپریم کورٹ نے کہا, جو پشاور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج نے بھی کہا کہ تحریک انصاف نے اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا. بٹی صاحب اصل بات کی طرف آئیں, کیوں گورکھ دندے میں الجھا رہے ہیں, خود بھی الجھ رہے ہیں, اپنے دیکھنے والوں کی بھی الجھا رہے ہیں. اصل بات بتائیں کہ کیا وجہ کیا ہے بلہ لینے کی؟ بلہ لینے کی وجہ میں نے دیکھیں وجہ تو یہی بنی ہے کہ تحریک انصاف نے ٹائم پہ اپنے الیکشن نہیں کرائے, اور جب کرائے ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں کرائے. وجہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. تو کیوں گھبرا رہے ہیں بتائیں؟ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اس وقت ہدف ہے, تحریک انصاف اس وقت انڈر اٹیک ہے. تحریک انصاف اگر دیکھیں نا وہ غلطیاں جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو وہ ساتھ خون بھی معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتے یا اسٹیبلشمنٹ آپ کو اپنا مخالف سمجھتی ہے تو آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں وہ میگنیفائڈ گلاس کے ساتھ دیکھتی ہے, مہذب عرصے کے ساتھ وہ بڑی نظر آتی ہیں. تو یہ پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے ہو رہا ہے. یہ پہلے نون کے ساتھ ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا, اب یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. نئی بات نہیں ہے. یہ سبق نہیں سیکھتی سیاسی پارٹیاں, ہماری سیاسی قیادت جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے اسے سبق نہیں سیکھتی, اپنے معاملات کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتی. بٹ صاحب میرا خیال ہے آپ مارتے ہیں, آپ سکھاتے نہیں ہیں. نہیں, وہ مار جب آپ کو مار پڑتی ہے نا تو آپ سکھاتے نہیں ہیں, سکھانے کے لیے سیکھنا آپ نے ہوتا ہے مار سے کہ مجھے مار کیوں پڑی ہے, ٹھیک ہے, میں نے ایسا کیا کیا ہے, اور اگر میں نے بنا دیتے ہیں ہاں اب میں نے مار سے بچنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے, یہ آپ نے خود طے کرنا ہوتا ہے. جو مارنے والا ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں بتاتا کہ میں نے تمہیں مارا ہے, کیوں مارا. بالکل. اچھا استاد, آپ کو پتا ہے کہ جب پہلے استاد ہوتے تھے وہ مارتے تھے, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ استاد نہیں ہوتی, اسٹیبلشمنٹ آپ کی مدد کرتی ہے ایک وقت میں. اچھا. اور جب آپ اس کے ساتھ سینگ پھنساتے ہیں تو پھر وہ آپ کو نشانے پہ رکھ لیتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو سکھاتی نہیں, سیکھنا آپ نے اپنی غلطیوں سے ہوتا ہے. مسئلہ سیکھنے کا موقع بھی تو دیں نا. موقع ملا تحریک انصاف سیکھنا نہیں چاہتی. تحریک انصاف سمجھتی ہے وہ جو کر رہے ہیں فیصلہ کر لیا کہ نہیں سیکھنا. تحریک انصاف نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ سیاسی جماعت کو سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں دینے کی بجائے وکیلوں کے ہاتھ میں دے دیا. ٹھیک ہے, وہ نہ عدالتوں میں صحیح کیس لڑ رہے ہیں, سیاست ان کو آتی نہیں ہے. وہ اب کیا کرتی تحریک انصاف, کیا کرتی؟ سر شاہ محمود قریشی تھے, باقی لوگ تھے, ان میں سے کسی جو باہر جو ان کے لیڈر ہیں یا جو ان کے امیدوار تھے ان سب کے گھروں پہ تو اب چھاپے مار رہے ہیں. چھاپے مارنا, وہ جیلوں میں بھی گئے. اسد کیسر باہر ہے نا, آپ ان کو بنا دیتے, علی محمد خان کو بنا دیتے, وہ تو باہر ہے نا. اور کتنے لیڈر. بیرسٹر گوہر کے گھر پہ نہیں چھاپا؟ بیرسٹر گوہر کے گھر وہ سسپینڈ ہو گئے, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن میں آپ الگ ایشو کیسے ہے, جیسے ہی اس کا نام تحریک انصاف کے ساتھ لگ گیا ہے, چیئرمین بن گئے, ان کے گھر کی توڑ پھوڑ ہو گئی. اس طرح کی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی گھر میں, کسی چیز کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. اچھا, ہاں وہ سارے بول رہے ہیں, بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. فوٹیجز پولیس گئی ہے, انہوں نے ہراس کی ہے, یہ بات درست ہے. انہوں نے خوف و راز پھیلانے کے لیے گئی ہے, ڈرایا دھمکایا ہے. یہ ثواب کا کام ہے؟ نہیں, غلط کام, بہت غلط کام کیا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک کام کیا ہے, بہت غلط کیا ہے. نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ لوگ سسپینڈ ہو گئے, ان پولیس والوں کو سسپینڈ کر دیا ایس ایچ او سمیت, جو ان کے گھر پہ گئے تھے. یہ سارا ایک کچھ ہفتے بعد بحال بھی کر دیں گے, وہ ظاہر ہے یہی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, مجھ سے زیادہ پتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں نا اصل بات کی طرف آئیں, موجودہ جو صورتحال, اب یہ فیصلہ ہو گیا غلط ہے, صحیح ہے, قانونی ہے, غیر قانونی ہے, جو بھی ہے, صورتحال حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف سے اب بلہ واپس لے لیا گیا. ٹھیک ہے, تحریک انصاف کے امیدواروں کو عجیب و غریب نشان مل رہے ہیں. کسی کو بینگن مل رہا ہے, کسی کو گوبھی کا پھول مل رہا ہے. آپ خوش ہیں؟ نہیں, میں خوش نہیں ہوں. میں دیکھیں, میں ایک صحافی بھی ہوں, میں ایک سیاسی کارکن بھی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں ایک صحافی کے طور پہ بھی, تجزیہ نگار کے طور پہ بھی, ایک سیاسی کارکن کے طور پہ بھی, کہ سیاسی جماعتوں کو برابر موقع ملنا چاہیے الیکشن. ٹھیک ہے, کمپین کریں, اپنے امیدوار میدان میں اتاریں, لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. میں اس بات پہ سختی سے یقین رکھتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں بار بار. بٹی صاحب دل سے فرمائیں کہ اگر لوگ فیصلہ کریں تو کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ اگر اب جو صورتحال بن گئی ہے, اس میں تو جو بھی فیصلہ ہے وہ اب سامنے ہے. اب تو مسلم لیگ نون کے لیے راستہ بہت زیادہ ہموار ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر تحریک لوگوں کے فیصلے سے, لوگوں کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا.
اب مسلم لیگ نون کے لیے دن بدن آپ کو نظر آئے گا کہ مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, مسلم لیگ نون کی حمایت یا مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ اب تحریک انصاف نیچے آ گئی ہے, مسلم لیگ نون اوپر چلی گئی ہے. عوام میں بہت زیادہ پذیرائی نہ بھی ہو, اب بیلٹ پیپر کے اوپر جب بلے کا نشان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ بٹی صاحب اصل موضوع کی طرف آتے میں وہ اسی کی طرف آ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو اب پرابلم کیا ہو گیا کہ وہ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے, دو نقصان تحریک انصاف وہ لڑ سکیں گے, جی لڑ سکیں گے, لڑیں گے, الیکشن تو لڑیں گے. دیکھیں دو چیزیں ہوں گی, بلہ چھن جانے کے بعد تحریک انصاف اگر اسمبلیوں میں آتے بھی ہیں لوگ آزاد حیثیت سے جیت کے, ان کو 227 خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں, ان میں سے ایک بھی نہیں ملے گی. اچھا, جو سب سے بڑا سیٹ بیک وہ تو پارٹی کو ملنا ہوتا ہے, وہ پارٹی کو ملنا ہے. جب پارٹی نہیں رہی تو وہ تحریک انصاف ان 227 مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے. مثلا اگر میں آپ کو مثال دوں, کے پی ہے خیبر پختونخوا میں, تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ آ جاتی ہے سامنے. فرض کیا اس کے 40 یا 50 لوگ جیت جاتے ہیں الیکشن, 115 کا ہاؤس ہے, خواتین اور وہ ملا کے کوئی 130 بن جاتے ہیں. تحریک انصاف کے اگر 45 لوگ یا 50 لوگ جیتتے ہیں, اور کے پی میں سر کیسے پھر خواتین مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پھر مسلم لیگ نون, جمعیت علماء اسلام, پاکستان پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی, ان کو ملیں گی. تحریک انصاف کو نہ اقلیتوں کی نشست ملے گی نہ ان کو وہ ملے گی. ٹھیک, 115 میں سے اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ فرض کیا 45 جیت جاتی ہے, اور جو 70 ہیں وہ باقی پارٹیاں جیت جاتی ہیں. ٹھیک ہے, جماعت اسلامی, قومی وطن پارٹی, نون لیگ, جمعیت علماء اسلام, سب ملا کے. ٹھیک ہے, اب ہوگا کیا؟ جو خواتین کی نشستیں ہیں سب سے زیادہ ملنی چاہیے تھی, اگر تحریک انصاف کا بلہ ہوتا تو وہ تحریک انصاف کو جاتی. وہ حکومت بنانے میں مددگار ہوتی ہیں, بہت زیادہ مددگار ہوتی ہیں, کیونکہ اقلیتوں کی نشستیں اور وہ ملا کے پورا ہاؤس بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو 130 ٹوٹل نشستیں ہیں جو وہاں کی اقلیتوں اور خواتین کی ملا کے. ٹھیک, تو اگر اب وہ جو 15 سیٹیں ہیں خواتین کی کے پی اسمبلی کی, وہ باقی پارٹیوں کو جائیں گی, تحریک انصاف کو ایک بھی نہیں ملے گی. صحیح, سب سے زیادہ سیٹیں بے شک تحریک انصاف کی ہوں تو وہ حکومت نہیں بنا پائیں گے. یہ ہے اس کا نقصان. صحیح. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ یہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جیت کے آ بھی جاتے ہیں تو یہ آزاد امیدوار ہی ہوں گے, اپوزیشن میں بیٹھیں گے, کسی پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں. اب ان کے اوپر 63A کا اطلاق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب ان کے اوپر وہ جو فارورڈ بلاک بنانے کا یا پارٹی چینج کرنے کا الزام نہیں لگے گا. یہ جس پارٹی کو چاہیں جوائن کر لیں گے. تو جو حکومت بنا رہا ہوگا یہ ادھر کیوں نہیں جائیں گے؟ ان میں سے بہت سارے نظریاتی نہیں ہیں, بہت سارے تو چند دن پہلے شامل ہوئے ہیں. زیادہ فائدہ نون لیگ کو ہو رہا ہے. اس کا جو فائدہ ہے براہ راست وہ نون لیگ کو ہوگا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ووٹ جو تقسیم ہوگا, جو ووٹ جو ہے اس کا ایک حصہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں 3 حصے نون لیگ کی طرف نہیں, ایک حصہ نون لیگ کو بہت کم ووٹ ملے گا. نون لیگ کو ضرورت نہیں ہے تحریک انصاف کے ووٹ کی جیتنے کے لیے. ٹھیک ہے, تحریک انصاف کے ووٹر کے اندر جو مایوسی آئی ہے بلے کا نشان چننے کے بعد, وہ نون لیگ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے, جہاں بہت ٹائٹ مقابلہ تھا وہاں مقابلہ ٹائٹ نہیں رہے گا. وہاں مسلم لیگ نون کا اگر امیدوار 500 یا 1000 ووٹ سے جیت رہا تھا, اب وہ 5 یا 10,000 ووٹ سے جیت جائے گا. کلیئر روٹ مل گیا, وہ اس کو کلیئر روٹ مل جائے گا. جہاں پہ مسلم لیگ نون کے پاس کمزور امیدوار ہیں, وہاں تحریک انصاف کے تگڑے امیدوار ہیں یا آزاد امیدوار تگڑے ہیں, وہاں سے وہ جیت جائیں گے, مسلم لیگ نون ہار جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن مسلم لیگ نون کا جو شہروں کے اندر ٹف کمپٹیشن تھا, اب مسلم لیگ نون کو وہ ایڈوانٹیج مل گیا ہے شہروں کے اندر. ٹھیک ہے, جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ 2 پارٹیوں کی طرف جا سکتا ہے. دوسرا جو ووٹر پاکستان پیپلز پارٹی سے آیا تھا تحریک انصاف میں, بڑا ووٹ بینک وہ ہے تحریک انصاف کا, وہ واپس چلا جائے گا. جیسے کے پی اور کراچی ہے, اب کے پی اور کراچی میں اس کا فائدہ جماعت اسلامی کو ہوگا. بٹی صاحب, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو حتمی اور آخری ہوتا ہے, تو اب کوئی امکانات ہیں کہیں چیلنج کرنے کے, کوئی اسپیشل بینچ, کوئی لارجر بینچ, کوئی اس طرح کوئی قانونی طور پر, یا کیا بلہ واپس ملے گا یا نہیں؟ اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے نظر ثانی کی درخواست دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, جب تفصیلی فیصلہ آئے گا. اس فیصلے کو چیلنج نہیں ہو سکتا. وہ کب آئے گا؟ وہ جب تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے, وہ ہفتے بعد کرتے ہیں. یہ جلدی بھی آ سکتا ہے, جلدی بھی آ سکتا ہے, یہ الیکشن کے بعد بھی آ سکتا ہے. اچھا, لیکن تحریک انصاف جب بھی فیصلہ آئے گا, تحریک انصاف کے پاس نظر ثانی کی اپیل کا حق ہے. اب فیصلے کا انتظار کرنا, اب وہ تفصیلی فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا.
اس کے بعد پھر تحریک انصاف کر سکتی، اس میں ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ جی ہمیں دوبارہ الیکشن کروانے کا موقع دیا جائے، ہم نیا الیکشن کرا دیتے ہیں، جب نیا الیکشن ہو جائے گا تحریک انصاف کو بدلہ واپس مل جائے گا۔ لیکن اس بھٹی الیکشن صاحب میں اب تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، الیکشن بالکل قریب ہیں، اس اب نہ الیکشن تو میں پارٹی کے اندر جو ہے وہ انتخاب ہو سکتا ہے، نہیں، اب نظر نہیں ہو ثانی سکتا، کی جو کیس ہے وہ تبھی فائل ہوگا جب اس کا تفصیلی فیصلہ آئے گا۔ اب میں میرا خیال یہ ہے بھٹی صاحب کہ اب انتخاب جو ہیں وہ ہوں گے اور اس کے بعد ہی کوئی صورتحال بلے کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔